बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइम ट्रेवल से रिलेटेड जी आज दूसरी एपिसोड है। पहली एपिसोड के अंदर मैंने आपके सामने अर्ज किया था कि कैसे सफ़ायर एंड स्टील से कंसेप्ट बिल्ड होना शुरू हुआ और करते करते स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैं यहाँ तक पहुँच गया कि टाइम शायद कोई इस तरह की चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत सारे फिजिक्स के ख्याल के मुताबिक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही वक्त में मौजूद है, तो शायद टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। गो के बहुत सारे फिजिक्स ऐसे भी मौजूद हैं जिनके ख्याल में टाइम ट्रेवल कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से ही फायर एंड स्टील की वजह से टाइम ट्रेवल के एक रोमांटिसिज्म का शिकार हूँ, तो मुझे ये बात मानने में कोई आर नहीं कि मेरा दिमाग जो सा है या मेरी एक जो एप्टीट्यूड है वो टाइम ट्रेवल वाली प्रो टाइम ट्रेवल वाली जो थ्योरीज हैं उसकी तरफ ज़्यादा दखल देता है। अच्छा, अब हुआ ये कि बहुत सारी कंसेप्ट्स रिलीजन की वजह से, फ़लसफ़े की वजह से, आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की वजह से या दूसरे टीवी प्रोग्राम से बने, लेकिन अभी भी जिसे कहते हैं कि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना स्पेस एंड टाइम के अंदर टाइम ट्रेवल के मुतालिक, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे अंदर पूरी तरह मौजूद नहीं था। और ख़ास तौर पे मुझे ये समझ नहीं आती थी कि अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही वक्त में मौजूद हैं तो ये आपस में कंसाइड क्यों नहीं करते, टकराते क्यों नहीं हैं। और एक इंसान किसी भी अब के ज़माने में या आज से कोई सैकड़ों हज़ारों साल बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि एक ही इंसान अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के अंदर किस तरीके से इंटरेक्ट करने के काबिल होगा साइंटिफिकली, नॉट फिक्शनली। तो उन्हीं दिनों मेरे ख्याल में 2012-2013 के अंदर जब मैं मुल्तान में ही रहता था तो मुझे मेरे हथे एक डॉक्यूमेंट्री लगी। डॉक्यूमेंट्री क्या थी, 8 सीजन्स थे उसके पहले 2 सीजन मुझे इंटरनेट पे मिल गए। वो थी मॉर्गन फ्रीमैन के साथ इनटू द वर्म होल। इनटू द वर्म होल मेरी तमाम यूथ को खास तौर पे और दूसरे लोग जो साइंस फिक्शन से और सीरियस साइंस से खास तौर पे दिलचस्पी रखते हैं, अगर उन्होंने आज तक इनटू द वर्म होल नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कोई फिक्शनल बनाई हुई चीज़ नहीं है। मॉर्गन फ्रीमैन ने और इस सीजन्स के प्रोड्यूसर ने बड़ी मेहनत से जो रियल एक्चुअल बड़े साइंटिस्ट हैं उनके पास जाके जो इंसान के मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जिसमें साइंस ने बहुत बेशुमार और कमाल काम किया है, उनके इंटरव्यूज पे ये मबनी है। तो उसी के अंदर स्पेस एंड टाइम के मुतालिक बहस थी और आखिरकार मैं वर्म होल के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस हुआ। जो वर्म होल का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो अभी तक सिर्फ एक थ्योरेटिकल चीज़ है, फिक्शनल तो नहीं इसको कहा जा सकता। थ्योरेटिकली ये सोचा जाता है कि हमारी यूनिवर्स के अंदर स्पेस में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कोई ना कोई ऐसे चैनल्स हैं या होल्स हैं जिससे ऐसा मंजर बनता है कि जिसकी वजह से स्पेस बेंड होती है और उस बेंडेड स्पेस के अंदर, यानी कि समझ लीजिए रोल हुई है, जिसकी वजह से टाइम भी स्पेस के साथ क्योंकि मुंसलिक है तो उसके साथ बेंड हो जाता है और मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स या टनल्स पहुंच जाते हैं, बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से इंसान अगर किसी ज़माने में ऐसी स्पेसशिप्स या ऐसी मशीनें बना ले जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकें, तो उस बैंडेड जो सी होल्स हैं वो होल्स के ज़रिए से वो वक्त की एक किनारे से दूसरे किनारे पर और दूसरे से तीसरे किनारे पे जा सकता है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान मुख्तलिफ वक्त में ट्रेवल कर सकता है। यहाँ पे मुझे जो सा मैंने अपनी 9-10 साल की उम्र के अंदर सफायर एंड स्टील के अंदर कॉरिडोर का कंसेप्ट मुझे पहली दफा समझ आया कि ये जो वर्म होल्स हैं ये कोई कॉरिडोर्स टाइप चीज हैं
جو اسپیس اینڈ ٹائم کے بینڈ ہونے کی وجہ سے، جو اسپیڈ آف لائٹ کی وجہ سے بینڈڈ فارم کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پہ یہ چیز شامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے زندگی میں جو انہونے واقعات ہوئے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ میرا ایک آپ سمجھ لیجیے ویژن سے ریلیٹڈ ہے، اور بعض میرے ویژنز ایسے ہیں کہ جن کو میں ان کو بالکل پیورلی سائیکولوجیکل ایک امیجنیشن سمجھتا ہوں اور ویژن سمجھتا ہوں، اور ان کو میں رد کر دیتا ہوں۔ لیکن بعض میری زندگی کے ایسے ڈریمز یا ویژنز ہیں جس کی وجہ سے میرے ساتھ کچھ اس طرح سے معاملات ہونا شروع ہوئے کہ جو چیزیں میں ویژنز میں یا ڈریمز میں یہ ویژنز ہوتے تھے، جب میں نے ان کو ریئل ٹائم میں دیکھا تو اس کے مجھے کوئی نہ کوئی ثبوت ملنا شروع ہو گئے۔ جیسے کہ مجھے یاد ہے کہ جو میرے شیخ صاحب ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایک اپنے درس کے اندر یا تعلیم کے اندر فرمایا کہ ایک ایسی چیزیں بھی انسان پہ اللہ کریم اگر چاہیں تو آشکار کر سکتے ہیں رحمت کے ذریعے سے، کہ اس کو کائنات کے رازوں کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ اب میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ یار اچھا، کیونکہ خاص طور پہ ایک بندہ جس کو فلسفے، نفسیات، سائنس کا ٹیکا لگا ہو، تو اس کے اندر ایک نیچرلی انکوزیٹو نیچر ہوتی ہے، تو اس انکوزیٹو نیچر نے اس چیز کو بہت، شیخ صاحب کی اس بات کو بڑی زبردست طریقے سے اٹریکٹ ہوا وہ اس کے اندر سے۔ تو میں نے بھی یہ دعا خواہش کرنی شروع کر دی۔ تو مجھے یاد ہے ون فائن ڈے میں آدھا کو سویا ہوا تھا کہ میں نے ایک عجیب و غریب چیزیں کچھ دیکھی جن کو I was unable to translate what it is۔ سو کر اٹھا یا جاگا یا کھڑا ہوا تو میں نے اس کو نارمل ایک قسم کا ایک ویئر کنفیوژن، یا میں نے اس کو ایک ہالو قسم کی امیجنیشن سے ہی تشبیہ دی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، بات آئی گئی ہوگی میرے لیے، کیونکہ وہ اس طرح کا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہوں، تو اس کے اندر یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو اوور فوکسڈ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ویژنز بھی نظر آتے ہیں جو ہیلوسینیشن کی بھی ایک چھوٹی سی فارم ہوتے ہیں۔ لیکن ون فائن ڈے میرے ساتھ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوں، تو ایم فل کی چیزیں میرا پڑھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا تھیسس کی، تو میرے تھرو اے کلک میرے سامنے ایک ایسی فوٹو آئی کہ مجھے ایک دم سے ایک دماغ میں ایک چوکان چلنے والی چیز میرے ذہن میں آئی کہ یار یہ چیز تو میں نے اپنے کسی ویژن میں دیکھی ہوئی ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، وہ سارا، کیونکہ اس کی شکل بھی جو سی تھی مجھے یاد تھی، اس کی کلر سکیم بھی مجھے یاد تھی، اور اس کا ٹائم ڈیوریشن، کیونکہ میں ایک کسی چینل یا ٹنل ٹائپ چیز کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ یہ مجھے ایک مائلڈ ہیلوسینیشن ہوئی ہے، کیونکہ میں ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں سوچتا رہتا تھا۔ لیکن جب وہ ایگزیکٹلی ویسی تصویر مجھے نظر آئی اور اس کو جب میں نے تفسیر پوچھی تو وہ اسٹرنگ تھیوری کے متعلق تھی۔ اسٹرنگ تھیوری بھی جو سی ہے وہ وارم ہولز کی بہن سمجھ لیں، میں نے یہ ہے تو نہیں لیکن میں نے اس کو بنایا ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے اسپیڈ آف لائٹ کی ٹریول کرنے کی وجہ سے جو کائنات کی جو جن چیزوں سے اس کی بنت ہے، یہ بنی ہوئی ہے، اسٹرنگ تھیوری اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اب یہاں تک میں پہنچ گیا اسپیس اینڈ ٹائم اور ٹائم ٹریول کے حوالے سے کہ مجھے ایک آڑا ترچھا کچا پکا سا یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا، میری ووکیبلری میں ایک چیز یہ بیٹھ گئی، اسپیس اینڈ ٹائم کی ڈیفینیشن میرے پاس آ گئی، مجھے سائنٹیفک، ریلیجیس، فلسفیکل، سائیکولوجیکل تھیوریز مجھے اس کے متعلق پتہ چل گئیں، ٹی وی سیریز یا ٹی وی شوز نے میری ایک ووکیبلری بڑھا دی۔ تو آہستہ 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 مجھے اس چیز کو اپنے اندر ہضم کرنے میں آسانی سی پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور میں ان لوگوں میں سے بن گیا کہ جن کو شوق ہے یا جو اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ثابت ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا اس تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں ٹائم ٹریول پاسبل ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سائنسدانوں میں یا فزکس کے اندر بھی دو بیسک کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو یہ مانتی ہے کہ ٹائم ٹریول ول نیور بی پاسبل، اور ایک جو کیٹیگری آف سائنٹسٹ ہے اس کے خیال کے مطابق
انسان کسی نہ کسی زمانے میں ایسی ترقی کر سکتا ہے کہ ایسا کوئی کیریئر، ایسی کوئی مشین ڈیولپ کر لے کہ سپیڈ آف لائٹ سے کوئی ریلیٹو سی یا اس سے ملتی جلتی کسی ایسی سپیڈ پہ جائے کہ اس کو اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے جہاں پہ آئنسٹائن ایک 4 ڈائمینشنل فریم آف ریفرنس کی بات کرتا تھا کہ اس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو ایٹ اے ٹائم 4 فریمز کے اندر 3 فریم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے نظر آنے شروع ہو جائیں۔ اب ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی کہ جب یہ تھیوریز میرے اندر داخل ہونا شروع ہو گئیں تو ریسنٹ پاسٹ میں، میرے خیال میں آج سے 2-2.5 سال پہلے، ایک سیزن میں نے نیٹ فلکس پہ دیکھا ڈارک کے نام سے۔ جرمن یہ ایک سیریز ہے اور میرے خیال میں ابھی تک میں 3-4 دفعہ تو اس کو دیکھ چکا ہوں، کیونکہ میرا نیٹ فلکس کی جتنے بھی سیزنز میں نے آج تک دیکھے ہیں، میرا دی موسٹ فیوریٹ جو سیزن ہے وہ ڈارک ہے۔ ڈارک کی سیزن کی پسند آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ بھی آپ کو ایک ٹائم ٹریول کی سٹوری نظر آتی ہے۔ گو کہ وہاں پہ جو ٹائم ٹریول کی سٹوری ہے اس کا جو میکانزم ہے یا جو اس کا کیریئر ہے، یا ایک وقت سے دوسرے وقت کے اندر جو کریکٹرز ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتے ہیں یا ان زمانوں میں جاتے ہیں، اس میں کوئی خاص مینیکل چیزیں نہیں موجود ہیں۔ کسی جگہ کے متعلق ایسا ماحول ڈیولپ کیا گیا ہے اس سیریز کے اندر کہ جس کی وجہ سے ایک کریکٹر جو ان سے ہے مختلف اپنے زمانوں کے اندر، ان کے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے اندر ٹو اینڈ فرو موومنٹ کر سکتا ہے۔ اور اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ وہ خدشہ جو ایک سائنس فکشن میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پاسٹ کے اندر جائے گا اور اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کر دے گا یا کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا امپیکٹ پریزنٹ اور فیوچر کے اندر آئے گا۔ تو ڈارک اس لحاظ سے ایک بڑی دلچسپ اور بڑی مزیدار اور بڑی اٹریکٹیو سیریز ہے کہ اس کے اندر نہ صرف کہ کریکٹرز مختلف زمانوں میں آنا جانا کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف قسم کے ایونٹس اور اسپیکٹس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اصل میں اکثریت میں اس میں تبدیلی اکثر جگہوں پہ نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ کچھ ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ جو ان سے کورسپونڈنگ ٹائم ہے، یعنی کہ آنے والا جو اس کا مطابق وقت ہے، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اگر موقع ملے تو ڈارک ضرور دیکھیے گا، آپ کو ٹائم ٹریول کی یا انٹرچینج آف پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کی بڑی مزیدار سی شکل نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے جسٹ فیو ڈیز بیک ایک نئی سیریز پتہ نہیں کب سے آئی ہوئی ہے، لیکن میں نے نیٹ فلکس پہ تھوڑے دن پہلے دیکھی ہے، باڈیز کے نام سے۔ اس سیریز کا بھی جو موضوع ہے وہ ہے تو ٹائم ٹریول، لیکن نہایت ہی یونیک طریقے سے۔ یونیک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک باڈی کا ذکر ہے، یعنی کہ فلم یا سیزن کا جو سٹارٹ ہے وہ ہوتا ہی ایک نیوڈ باڈی سے ہے جو 2023 میں لندن میں ایک جگہ پہ ملتی ہے، اور وہی باڈی اس سے پہلے 3 مختلف ادوار میں، یعنی کہ 1890 میں، 1940 میں، اس طریقے سے 4 مختلف پیریڈز کے اندر، اور ایک جو سی ہے اس کے 30 سال بعد، یعنی کہ ایک 1890 کے اندر، ایک 1941 کے اندر، ایک 2023 کے اندر، اور ایک فیوچر میں 2053 کے اندر، ایک ہی باڈی ایک ہی طرح کی نیوڈ حالت میں، ایک ہی طریقے سے اس کی ایک آنکھ میں گولی لگی ہوئی ہے، وہ مختلف جگہ پہ موجود ہوتی ہے۔ اور اس سیزن کا بھی سارا کا سارا جو تار پور ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ فیوچر میں ایک بندہ ہے 2053 میں، اس کا جو ایک کریکٹر 1941 میں موجود ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ 1941 کے اندر اس کی ایک خاص عورت سے شادی ہو، اس سے بچہ پیدا ہو، پھر اس بچے کا ایک بچہ 1941 میں بڑا ہو، پھر 1941 کے بعد اس کا ایک آف سپرنگ جو ہے وہ 2023 کے اندر وہ ایک ٹین ایجر بنے، اور ایونچولی وہی بندہ 2053 میں جا کر ایک خاص قسم کی سوسائٹی کو ڈیولپ کر دے۔ تو یہ والی جو باڈیز کی سیریز ہے،
اس کے اندر ایٹ اے ٹائم ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ مختلف موضوعات ہیں. ایک تو ٹائم ٹریول بذات خود کہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر جو ان سا ہے وہ ایٹ اے ٹائم موجود ہیں اور انٹر فلو اس کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا رہا ہے. دوسرا اس کے اندر وہی بات کہ آپ جا کے تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ 2053 والا جو بندہ ہے وہ کسی طریقے سے 1890 میں جا کر وہ ایونٹس ڈیولپ یا پروڈیوس کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ 2053 کے اندر یعنی کہ 2053 کے اندر وہ والا کریکٹر بن کر سوسائٹی کے اوپر رول کر سکے. تو ایک امپیکٹ ایک جو ان سے کنٹرولڈ امپیکٹ ہے, کنٹرولڈ امپیکٹ اس کے متعلق اس کے اندر ڈسکشن کی گئی ہے. تو ٹائم ٹریول ایک ایسا موضوع ہے اور اسپیس اینڈ ٹائم کہ جو مجھے بہت زیادہ ایک اپنی طرف کھینچتا ہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے پہلے میں سٹوری ٹیلنگ اور اس کی نیورولوجی اور ریلیجن کی نیورولوجی اور اسپرچولیٹی نیورولوجی پہ اور اپنی پی ایچ ڈی میں اس طرح کا مصروف رہا کہ مجھے ابھی تک سیریس میٹر لکھنے کا موقع نہیں ملا اسپیس اینڈ ٹائم سے ریلیٹڈ. یہ 2 ایک ساتھ بنانے کا مقصد بھی میرا یہ تھا کہ میں کم از کم اپنے نوٹس شیئر کر لوں یا ایک جگہ پر ریکارڈ کر لوں. اور ہمیشہ کی طرح میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں مشکل الفاظ میں یا مشکل فلسفیکل اور سائنٹیفک ٹرمز میں گفتگو کروں, میں وہ موضوعات جس پہ آج کی نئی نسل کو بھی تعارف ہونا چاہیے اور ان کو یہ کام کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے متعلق ریسرچ میں بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک فیوچر کے جو ایک ٹیکنو دور آ رہا ہے جس کو میں ہومو سیپین کے بعد میں نے جو ٹرم بنائی ہوئی ہے وہ ٹیکنو ہیومنز کی بنائی ہوئی ہے, جب وہ اس کے اندر شامل ہوں گے تو جو بڑے موضوعات یا بڑے چیزیں جن پہ کام ہو رہا ہوگا اس میں ایک ٹائم ٹریول بھی ہوگا. تو میری یہ والی جو 2 ایک ساتھ ہیں اس بات کی کوشش تھی کہ میں ٹائم ٹریول کے متعلق آپ لوگوں کو متوجہ کر سکوں اور خاص طور پہ پاکستانی یوتھ وہ کہیں بھی رہتی ہو اس کو یہ دعوت دے سکوں کہ مختلف موضوعات کو اپناتے ہوئے خاص طور پہ اگر آپ سوشل سائنسز میں یا فلسفی میں یا سائنس میں کام کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے اسپیس اینڈ ٹائم پہ یا ٹریول ایجنٹس پہ یا ٹریول جن سی پلانز ہیں انٹر ٹائم کے اندر یعنی کہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے اندر اس پہ کام کرنے کی ضرور کوشش کیجئے گا. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور 20-30 سال کے اندر آہستہ آہستہ امریکنز جب اپنا ایکسٹرا ٹریسٹریل پروگرام اور ایلینز کا پروگرام جس کو 70s سے شروع کیا ہوا ہے اور 70s میں کارل سیگان اس کا ہیڈ ہوا کرتا تھا, اگلے 20-30 سال میں اس سے ریلیٹڈ چیزیں باہر آئیں گی اور ایک عجیب یونیورس آپ کے سامنے پیش ہونی شروع ہو جائے گی. تو ضرور اس کا حصہ بنیے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.